बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सदाए सहर के साथ मैं हूं इरफान मुस्तफा सहराई। नाजरीन, फजाओं में गूंजती सदाओं में सदाए सहर की आमद है। इस सदाए सहर की गूंज सबसे ऊंची सुनाई देगी और बताएगी कि आम अवाम क्या चाहते हैं। अवाम चाहते हैं कि इनके जिंदगियों में तब्दीली लाई जाए, बहरान दर बहरान से निजात दिलाई जाए और 2 वक्त की रोटी का हसूल मुमकिन बनाया जाए। क्या ऐसा कभी हो पाएगा और क्या अवाम की आरज़ुओं को पूरा किया जा सकता है या किया जाएगा? इस बारे जानने के लिए और बदलते हालात पर अपना तज़िया पेश करने के लिए हमारे साथ आज शाहिद नदीम अहमद साहब, जो कि तज़ियाकार हैं, कालम निगार हैं और एडिटर रोज़नामा कौमी दलेर हैं। और इनकी शख्सियत के हवाले से जब अब हम बात करते हैं तो इनका एक मुकम्मल वो पैकेज है जो कि आपको तज़ियाती तौर पे जो सही मशवरा और सही हुकूमतों को भी थोड़ा सा इनकी बात पे गौर करने की तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, आज हम इनसे शरीके गुफ्तगू से बात करते हुए ये सवाल करेंगे पहला कि क्या जो आज तक हो रहा है वो दुरुस्त हो रहा है या कि इसको दुरुस्त किया जाने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान मुस्तफा सहराई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बड़े अच्छे अल्फाज में जहाँ हालात हाज़रा पर गुफ्तगू की और उनके मुताल्लिक़ इंट्रो दिया, वहीं जहाँ मेरे कुछ तारुफ में कलमात कहे, मैं उसके लिए आपका मशकूर हूँ। रही बात क्या बहुत कुछ ऐसा हो चुका और जो अब दुरुस्त किया जा रहा है, तो इसमें पाकिस्तान जब से बना है इसको इस नारे के साथ ही चलाया जाता रहा है कि हम आएंगे और बेहतरी लाएंगे, तब्दीली लाएंगे, हम इस मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पे गामज़न करेंगे। लेकिन जो भी हुकूमत और जो हर दौर में आता रहा उसने वादा जो है वो पूरा नहीं कर पाया, और वो वादा ही क्या जो पूरा कर दिया जाए। इस मोटिव पे अमल करते हुए आज तक यही कुछ होता रहा है और आज भी वही कुछ हो रहा है। यहाँ ना इलेक्शन ठीक हुआ कभी, ना यहाँ पे जो हुकूमतें मुंतखब होती रहीं वो अवाम के फैसलों से होती रहीं, और ना ही अवाम के फैसलों को माना जाता रहा है। आज भी वही कुछ जो गुज़श्ता हुआ, इस इलेक्शन में भी यही कुछ हुआ, और आइंदा भी इसको जो है इस नारे के साथ अब लेके चला जा रहा है कि हम इसको दुरुस्त कर रहे हैं। दुरुस्त करना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन जैसे हो रहा है वैसे नहीं होना चाहिए। हमने इस मुल्क को अगर वाकई तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न करना है, अवाम की ज़िंदगियों में तब्दीली लानी है, तो उसके लिए अवाम को अपने मशावरत में शामिल करना पड़ेगा। अब ये बंद कमरों से निकलना पड़ेगा, अवाम की मशावरत से फ़ैसले करने पड़ेंगे और अवाम के ही फ़ैसले जो हैं वो मानने पड़ेंगे। सिर्फ ये नारे और ये दावे जो हैं ये नहीं चलेंगे। अब अवाम को इतना शऊर आ चुका है और वो ये जानने लगे हैं क्या फ़ैसले हो रहे हैं, कहाँ पे हो रहे हैं और कितने दुरुस्त हो रहे हैं। इसलिए अवाम को अब हुक्मरानों को अब इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि अवाम जो है वो उनके फैसलों से या उनकी बातों से आगाह नहीं है। अगर वो खामोश है तो इसका गलत मतलब नहीं लेना चाहिए। अवाम कब तक खामोश रहेगी ये भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए और बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। शाह साहब, अवाम तो खामोश है क्योंकि अवाम को दबाया गया, मुख्तलिफ अंदाज से इनको हर तरह से उनकी जो है वो तस्दील भी हुई, इनको परेशानियां भी आई, और अगर हम किसी एहतजाज की तरफ जाते हैं तब भी इनको रोका जाता है, अगर ये अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं तो तब भी इन पे कदगन लगती है। लेकिन
اصل میں تو سیاسی لوگ جو ہے نا وہی اس کا حل کر سکتے ہیں نا، کیونکہ سیاسی لوگ ہی جو ہیں وہ عوام کی بھلائی کے لیے نمائندے ہیں ان کے، اور وہ ان نمائندوں کو ہی جو ہے وہ یہ پارلیمنٹ ہے، جمہوریت ہے، کہنے کو تو یہ جمہوریت ہے، لیکن اگر یہ جمہوریت ہے تو اس میں عوام کی بھلائی کے لیے ان کو مل بیٹھنا ہی ضروری ہے۔ کیا جو یہ مذاکرات والا چل رہا ہے سلسلہ، کیا یہ کامیاب ہو سکے گا؟ دیکھیے جو ملک میں حالات ہیں یا گزشتہ چل رہے ہیں، اور اب حالات جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بیٹھنا تو پڑے گا، لیکن کون بٹھائے گا؟ بیسک جو سوال ہے ہر حل کے ساتھ وہ اٹھتا ہے کہ انہیں بٹھائے گا کون مذاکرات کے لیے؟ اچھا چلیں جی، بٹھا دیا گیا مذاکرات کے لیے، مان لیتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر اہل سیاست جو ایک دوسرے سے بیٹھ نہیں رہے تھے ایک میز پر، انہیں بٹھا دیا گیا ہے۔ کیا واقعی ان لوگوں نے بٹھایا ہے جو کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ مثبت چاہتے ہیں، یا کس طرح کے نتائج چاہتے ہیں؟ وہ حل بھی انہیں بتا دیا گیا ہے یا نہیں بتا دیا گیا؟ تو جب بیٹھے ہیں تو اس کا مقصد شاید یہی ہے کہ جنہوں نے بٹھانا تھا انہوں نے بٹھا دیا، اور یہ معاملات جو ہیں یقیناً مذاکرات کے لیے ہی حل ہوں گے۔ تو کیا مذاکرات کامیاب بھی ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے؟ یہ ایک سب سے بڑا سوال جو ہے وہ اب مذاکرات، پہلے تک مذاکرات ہوں اور کیا وہ بیٹھیں گے، جب وہ بیٹھ گئے تو اب یہ ہے کہ اس کے کیا نتائج بھی اچھے نکل سکیں گے یا نہیں نکل سکیں گے، جو کہ اس ملک کو اور اس کی عوام کو جو ہے وہ اس کے لیے آسانی کا باعث بنے۔ تو اس میں وہی ہے کہ جب تک ریاست نہیں چاہے گی، جب تک وہ قوتیں جو ہیں طاقتور حلقے نہیں چاہیں گے، تو اس کے مذاکرات کا جو ہے وہ کوئی مثبت نتائج نکلنا مشکل ہے۔ لیکن جو نظر آ رہا ہے اب آہستہ آہستہ وہ یہ ہے کہ ریاست اور مختلف حلقوں اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ یہ حالات جو ہیں وہ آگے بہتر نہیں ہو پائیں گے، جو ہم جس فارمولے کو لے کے چل رہے تھے اس کے بھی جو ہے وہ اثار درست یا وہ کامیابی کی طرف جاتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو اس کے لیے ایک دفعہ پھر ان کو بٹھایا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس میں جو عام طور پہ ایک سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا اس میں نیک نیتی دونوں اطراف اپوزیشن ہو یا حکومت ہو اس میں نیک نیتی شامل ہے یا نہیں؟ تو نیتوں کا دار و مدار تو عمل پر ہے، اور عمل یہ ہوا ہے کہ ایک کے بعد دوسری نشست کا جو ہے تو اس میں یہاں تک تو مثبت ہے، لیکن دونوں کو جو ہے وہ پازیٹیو رسپانس دینا پڑے گا۔ حکومت کو یہ رسپانس دینا پڑے گا کہ جو وہ مطالبے کرتے ہیں ان میں سے ایک دو مطالبے اپوزیشن کے مانے جائیں، اور اپوزیشن کو یہ دینا پڑے گا کہ جو حکومت کہہ رہی ہے اس پر اپوزیشن بھی چلنے کی کوشش کرے۔ جب دونوں طرف سے جو آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ اب اس میں جو عام طور پہ خدشات کا جو اظہار کیا جاتا ہے وہ تو ہر دفعہ کیا ہی جاتا ہے، اس دفعہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن ٹائم گین کر رہی ہے، جبکہ حکومت بھی مذاکرات نہیں کرنا چاہتی، لیکن عوام کو دکھانے کے لیے جو ہے حکومت بھی بیٹھ گئی ہے۔ اور کیوں کہ حکومت کو یہ بالکل اندازہ ہے کہ اگر وہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو ان کی حکومت جاتی ہے، اور اپوزیشن کو یہ اندازہ ہے کہ اگر یہ مذاکرات میں نہیں ہوتے ہیں اور یہ مذاکرات جو ہیں وہ نتیجہ خیز نہ بھی ہوں، لیکن اپوزیشن کو اتنا فائدہ ضرور ہے کہ یہ جو ان کے اوپر ایک لگائی جاتا تھا، الزام لگایا جاتا تھا کہ یہ موجودہ حکومت کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہ رہے ہیں بلکہ یہ مقتدرہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے اصرار کر رہے ہیں، وہ ان پہ سے جو ہے وہ الزام ہٹ جائے گا۔ اس کو جو جیت اور ہار جو ہے نہ حکومت کی نہ اپوزیشن کی، جیت ہار تو انہی کی ہمیشہ ہوئی ہے جو کہ یہاں طاقتور حلقے ہیں۔ لیکن مجھے امید ہے اور عوام کو بھی امید رکھنی چاہیے کہ اور اس کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو کے یہ جو اونٹ ہے انتشار کا یا یہ خلفشار کا یہ کسی کروٹ بیٹھ جائے۔ اگر یہ بیٹھ گیا تو یقیناً یہ اٹھتی دھول جو ہے یہ بھی چھٹ جائے گی اور حالات جو ہم بہتری کی طرف جائیں گے۔ بہتری طرف کیا جائیں گے؟ نئے الیکشن، آزادانہ الیکشن ایک دفعہ ضرور ہو جانے چاہیے۔ اگر اس مذاکرات کی شکل میں کوئی بہتر آگے لائحہ آ جاتا ہے تو یہ نہ صرف ملک کے لیے بلکہ عوام کے لیے بھی بہتر ہو۔ اچھا، اب الیکشن کی بات اس ملک میں ہمیشہ بار بار ہوتی رہی ہے، پھر الیکشن بھی ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی الیکشن ہوتے ہیں پھر اس کو بھی مانا بھی نہیں جاتا۔ لیکن اگر اس طریقے کے دوبارہ الیکشن اسی طرح سے ہوں گے تو پھر تو آپ کو یہی حالات حاضرہ نظر آئے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر الیکشن آپ کہتے ہیں کہ درست طریقے سے اور میرٹ پہ ہوں تو وہ ممکن نہیں، یہ بھی گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ اور جب یہ ایسا ہے تو پھر آپ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، مذاکرات
اگر وہی بات آ جاتی ہے ناکام ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر مذاکرات گزشتہ جیسے یہ بیٹھتے رہے، کئی دفعہ بیٹھے ہیں، کمیٹیاں بھی بنی ہیں، اس میں بھی بیٹھتے رہے، تو وہ بیٹھتے رہے ہیں، وہ جو تھا وہ ایک علیحدہ جو تھا عوام کو بہلانے کے لیے، بہکانے کے لیے تھا۔ اس دفعہ جو وہ بیٹھے ہیں وہ کسی کے اشارے پہ بیٹھے ہیں، اور جب کسی کے اشارے پہ، یہی اشارے کا انتظار تھا، اپوزیشن کو بھی تھا، حکومت کو بھی تھا، وہ جب دونوں مجبور ہو کر اس اشارے پر بیٹھے ہیں تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ ضرور نکلے گا۔ ایک تو یہ پہلی بات، اور اگر پھر بھی نہیں نکلتا تو وہ بھی ان کے اشارے پر ہی نہیں نکلے گا، لیکن اگر یہ ناکام ہوتے ہیں تو پھر آگے مزید انتشار ہوگا، مزید حالات خراب ہی ہوں گے، اور ان خراب حالات ہی کا نتیجہ ہے کہ پھر جہاں اندرونی قوتیں وہ جگہ پر کرنے کے لیے آتی ہیں یا ان کی سازشیں کامیاب ہوتی ہیں، وہاں بیرونی دباؤ بھی بڑھتا ہے، اور وہ بڑھتا ہوا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ ہمیں توقع اچھائی کی ہی رکھنی چاہیے، اور مجھے بھی یہ توقع ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ مذاکرات جو ہیں اس وقت کامیاب ہو جائیں، اور یہ جو بیل ہے کسی نہ کسی منڈیر جو ہے وہ چڑھ ہی جائے۔ اور صرف آپ نے اس کا جواب نہیں دیا کہ الیکشن کے حوالے سے جب ہم یہ کہتے رہتے ہیں، دیکھیے اس کے لیے مذاکرات میں بھی نا، میرے ذہن سے بات آپ کے وہ سوال نکل گیا تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے یاد دہانی کرا دیا کہ الیکشن جو ہے اس کا کامیابی کا دار و مدار جو ہے وہ اہل سیاست پر ہے۔ اہل سیاست جیت ہار جس طرح بھی ہے، اس ہارنے والا جو ہے وہ احتجاج کی روش پر چل پڑتا ہے، اور جیتنے والا اقتدار سے چمٹ جاتا ہے اور اترنا نہیں چاہتا۔ سب سے پہلے سیاست نے اگر الیکشن کو درست کرنا ہے تو اپنے رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی، جو کہ ہمارے جو پاکستانی سیاست ہے اس میں وہ اہل سیاست میں تبدیلی آ نہیں رہی۔ کہتے ہیں ہم ملک میں تبدیلی لائیں گے، ملک میں تبدیلی کیسے آئے گی جب تک اہل سیاست اپنے رویوں میں تبدیلی نہیں لائیں گے، اور انہیں اپنے رویوں میں تبدیلی کیا ہے کہ اقتدار پہ آتے ہیں جب پہلی بات تو عوام کے فیصلوں سے نہیں آ رہے ہیں، تو پہلے انہیں تو یہ کرنا چاہیے، اور بڑے اپنے کریکٹر کو مضبوط کرتے ہوئے، جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ کوئی بھی منتخب نمائندہ غیر منتخب نمائندہ منتخب بن کے نہیں آتا اس اقتدار میں، لیکن ہمارے ہاں بڑی ڈٹھائی سے لوگ ہار کر 47 45 کا جو نعرہ ہے وہ جو شور شرابہ چل رہا ہے اسی وجہ تو چل رہا ہے کہ اس دفعہ حقیقت عیاں ہو گئی، پہلے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، اب اگر عیاں ہو ہی گئی ہے تو خدا را اب تو اپنے کریکٹر کو تھوڑا سا دیکھ لیجئے، خدا را اپنے اندر بھی جھانک لیجئے، اور کس منہ سے آپ ڈٹھائی سے عوام کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ میں آپ کا منتخب نمائندہ ہوں، جبکہ وہ عوام کے منتخب نمائندے نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے عوام کا حقیقی نمائندہ بننا پڑے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مل بیٹھیں اور اس طریقہ کار کو درست کریں کہ جس طریقہ کار سے آپ آتے ہیں۔ اور درست کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ دونوں جب تک اپوزیشن حکومت یہ اہل سیاست بیٹھیں گے نہیں، کوئی لائے عمل طے نہیں کریں گے، کوئی ایسا فارمولہ نہیں بنائیں گے کہ الیکشن آزادانہ منصفانہ کیسے کروانے ہیں، جب تک اس چیز کو پارلیمان میں بیٹھے آئینی طریقہ کار میں نہیں لایا جائے گا اور پھر اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہاں قوانین ترامیم روز ہوتے ہیں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ہر کوئی حکومت ہے ترمیم اپنے لیے کرتی ہے، عوام کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ بھی دیکھ لیجئے جتنے قوانین بن رہے ہیں، جتنی طرح ہر حکومت، اس میں مین مقصد ذاتی ہے، عوامی نہیں ہے۔ جب تک آپ عوام کے لیے قانون نہیں بنائیں گے، جب تک آپ عوام کے لیے جو ہے وہ قانون سازی نہیں کریں گے، جب تک عوام کے مفاد میں آپ آئینی ترمیم نہیں کریں گے اور نام آپ عوام کا لے کے آپ اپنے حصول مقاصد کو پورا کریں گے، تب تک نہ تو یہاں آزادانہ الیکشن ہو سکتے ہیں، نہ ہی جو ہے وہ حکومت جو ہے اپنی میعاد پوری کر سکتی ہے، اور نہ ہی جمہوریت پلٹ سکتی ہے، نہ ہی یہ ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ جب تک شاہد صاحب کا کہنا بڑا اچھا ہے کہ جی جب تک جمہوری ہم اپنے روادار جو روایت ہے اس کو طریقہ کار کے طریقے کے ساتھ ہم
نہیں رکھیں گے اور ہم اپنے عمل کے ساتھ یہ بات حقیقت میں نہیں لے کے آئیں گے سامنے کہ ہم جو ہے وہ اپنے درست طریقہ کار کی وجہ سے عوامی جو نمائندے بنا کے اور ان کی عوام کی بھلائی کے لیے ہم کام کریں گے، جب تک یہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا جو ہے وہ حالات حاضرہ اسی طرح رہے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ کو واپس آتے ہیں ہم اسی پر۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح سے آپ بات کر رہے تھے کہ جمہوری رویے جو ہے وہ ہمارے ابھی درست نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنا کام جو وہ کرتے رہے۔ ایک بات اور بھی آج اس سوال پہ جو ملک میں چل رہی ہے وہ ہے امریکہ کی، اور امریکہ جو ہے وہ اس وقت ہمارے جو اندرونی معاملات ہیں اس پہ بہت زیادہ شروع سے ہی جو ہے وہ اپنا عمل برقرار رکھتا رہا ہے، اور خاص طور پہ آج کل جو چل رہا ہے وہ ہے کہ یہ ہمارے جو دفاعی معاملات ہیں اس پہ انہوں نے جو ہے وہ پابندیاں لگائیں۔ ہم شاہد صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ ان پابندیوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ امریکہ نے جو پابندیاں کا یہ جو شوشہ اٹھا رکھا ہے اور اس سے پاکستان کی دفاعی معاملات کو کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں جی، جب اہل سیاست دستے گریباں ہوں گے تو لازمی بات ہے کہ مخالف قوتیں چاہے اندرونی ہوں یا بیرونی ہوں وہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم تو ویسے ہی پہلے سے جو ہیں وہ ان کے نرغے میں ہیں، ہم تو پہلے سے ہی کشکول پکڑ کر نگر نگر پھر رہے ہیں۔ جب ہم کشکول لے کر گھومیں گے اور یہ امید رکھیں گے کہ کوئی ہمارے جو ہے وہ مداخلت نہ کرے، ہم ساورنٹی پہ بات کریں گے، کہاں آپ کی رہتی ہے ساورنٹی؟ کہاں آپ جو ہے وہ ایک آزاد ملک کی حیثیت سے خود کو منوا پاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو جب تک خود انحصاری کی جانب نہیں آئیں گے تب تک ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ وہ ہم میں مداخلت نہ کرے۔ ایبسلوٹلی ناٹ کہنے کے لیے منہ سے الفاظ جو ہیں وہ بڑی آسانی سے ادا کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس پر عمل درآمد جو ہے وہ ہم نے ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ گزشتہ حکومت میں ایک دفعہ ایبسلوٹلی ناٹ کہا گیا، جہاں بیرونی پریشر آیا، رجیم بدلی، وہاں اندرونی جو لوگ تھے ان کا بھی دباؤ آیا اور انہوں نے اس رجیم کو پورا کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور اس وقت یہ نعرہ لگایا کہ اس حکومت نے بیرونی لوگوں کو ایبسولوٹ ناٹ کہہ کے اپنے تعلقات کو خراب کیا، سپر پاور کو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آج ان کو خود کہنا پڑ رہا ہے ایبسولوٹلی ناٹ، اور وہ کہتے ہوئے جو ہیں وہ ذرا بھی شرما نہیں رہے ہیں، وہ ذرا بھی گھبرا نہیں رہی ہیں، جبکہ انہیں اندر سے کانپ رہے ہیں، ان کی جو ہیں وہ ٹانگیں کپ کپا رہی ہیں، زمین ان کے پاؤں سے نکل رہی ہے، وہاں بیان پہ بیان آ رہے ہیں، اس کے بعد بھی وہ ڈٹھائی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے ایک ساورن ملک ہیں اور ہم لوگ ایک اپنے، جب تک آپ کشکول نہیں چھوڑیں گے، ان کو نہیں توڑیں گے، تب تک آپ کہیں کہ آپ کسی کو ایبسولوٹلی ناٹ کہہ سکیں گے، نہیں کہہ سکیں گے اور نہ ہی اس پر عمل کر سکیں گے۔ تو بات ہو رہی ہے دباؤ کی، تو جب دباؤ جو ہے وہ آٹومیٹکلی پھر آتا ہے۔ سو یہ دباؤ جو امریکہ کی طرف سے آیا، اس میں جہاں آپ کا اندرونی انتشار شامل ہے وہاں آپ کی خارجہ پالیسی کی بھی ناکامی ہے۔ ہمارا وزیر خارجہ صاحب کو یہاں پہ فرصت نہیں ہے انتقامی سیاست سے، انہیں فرصت نہیں ہے مذاکرات کو ناکام بنانے میں، انہیں فرصت نہیں ہے اپنی سیٹ کو مضبوط کرنے سے۔ جب ایک وزیر خارجہ جو ہے وہ نائب وزیر اعظم بھی بنے گا تو بیرونی دباؤ تو آئے گا، کیونکہ وہ اپنا اصل کام نہیں کر رہا ہے۔ سو ہمیں اپنا اصل کام کرنا چاہیے، ہمیں ان کمزوریوں کو دیکھنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے یہ آ رہا ہے۔ ہم یہاں ہر بات پہ سیاست کی جاتی ہے اور سیاست چمکائی جاتی ہے۔ 9 مئی پہ اگر کوئی فیصلے آتے ہیں تو حکومت اس پہ بھی جو ہے اور ان کے وزراء گلوں میں ہار ڈال کر جو ہیں وہ ڈھول کی تھاپ پر دھمالے ڈالتے پھرتے ہیں، جبکہ 9
مئی جو ہے وہ اصل مسئلہ ریاست کا ہے، اور جنہوں نے ریاست کے خلاف آواز بلند کی ہے، جنہوں نے ریاست کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، وہ سیاسی کارکن ہوں یا دوسرے ہوں، ان کو ان کی سزا اور جزا ضرور ملنی چاہیے، لیکن وہ سزا اور جزا کے لیے جو علیحدہ کورٹس بنی ہوئی ہیں وہیں پہ ہونی چاہیے تھی۔ ایک نیا ایشو یہ عدالتوں کا کام تھا، یہ فوجی عدالتوں کا کام نہیں تھا، لیکن جب عدالتوں نے، عام عدالتوں نے، سول عدالتوں نے جب اپنا فرض ادا نہیں کیا تو پھر انہیں ادا کرنا پڑا۔ تو اس چیز اس پہ اب اعتراض تو ضرور کیا جا رہا ہے کہ جی یہ سویلین کے کیس جو ہیں وہ عدالتوں میں، فوجی عدالتوں میں نہیں چلیں، لیکن یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس میں سول عدالتوں کا قصور کیا ہے۔ وہ انہوں نے بر وقت جو ہے فوری، باہر دیکھیں کہیں بھی اس طرح کی کوئی واقعہ ہوتا ہے فوری 1-2 مہینے میں جو ہے انصاف کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کسی کی جرت نہیں ہو اقدام دوبارہ کرے، لیکن یہاں پہ جب سزا اور جزا بر وقت نہیں دی جاتی اور ثبوت کے ساتھ نہیں جاتی اور فیئر ٹرائل نہیں کیا جاتا، تب تک کیسے ممکن ہے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو مانیں گے اور اس چیز سے کرنے سے وہ پیچھے ہٹیں گے؟ تو ہے کہ ہر ایک کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ جب وہ ہر ایک اپنا کام کرے گا تو لازمی بات ہے نہ اندرونی دباؤ آئے گا نہ بیرونی دباؤ آئے گا۔ جب تک ہمارے آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنا کام نہیں کرتے، اپنا کام کرنا چاہیے، لیکن یہاں پہ مفادات کی گیم ہمیشہ سے چلتی رہی ہے، جہاں ہماری تاریخ رہی ہے کہ ہم مفادات کے کھلاڑی رہے، اور جب بھی ہمیں مفاد کا ہوا تو ہم نے اپنی ذاتی مفاد کے، اپنا قومی مفاد جو ہے وہ اس کو ذاتی کے اوپر جو ہے نا وہ آنے نہیں دیا، بلکہ قومی مفاد کو ہم نے کسی کھاتے میں بھی نہیں لیا۔ اب لیکن پارلیمنٹ کا ہمارا جو جمہوری نظام ہے اس میں کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ سے تمام معاملات جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے ہی پاس کیے جائیں اور وہیں سے ہم آگے کی طرف چلیں۔ اب اگر ہم اس معاملے پر بھی دیکھتے ہیں کہ جو امریکہ نے ہمارے اوپر جو ہے وہ قدغن لگائی ہیں دفاعی طور پہ، تو وہ بھی اگر دیکھیں تو JUI نے ہی معاملہ جو ایوان میں بالا میں لے کے گئے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، جو JUI ہے، ایف ہے، اس کی تو ایک ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اور ہمارے جو ہے بیسک ہماری ہی ایک اہل سیاست کی تاریخ ہے کہ ایک کھڑا ہوتا ہے تو اس کے مخالف جو ہے اہل سیاست کو ہی آزمایا جاتا ہے اور اہل سیاست کو ہی لایا جاتا ہے اور اس سے ہی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو اس بار بھی اسی طرح ہو رہا ہے۔ آواز اٹھانے کے لیے اس میں ساروں کو مل کے آواز اٹھانی چاہیے تھی، لیکن اگر مولانا فضل الرحمان کو آگے لایا گیا اور انہوں نے اس کی تحریک پیش کی یا کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، تو یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ پارلیمان میں ہی آنا چاہیے اور متفقہ جو ہے قرارداد کو منظور بھی کیا جانا چاہیے اور متفقہ ایک لائحہ عمل اس کے خلاف جو ہے کرنا چاہیے۔ لیکن ہم بیسک وہی ہے کہ ہم پارلیمنٹ کو جو ہے وہ کبھی بھی اتنا مضبوط نہیں کیا گیا۔ ہم پارلیمنٹ کو ایک تو آنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پارلیمنٹ میں آ کر بھی جو ہے وہ ہم پارلیمان کے لیے، جمہور کے لیے آتے ہیں، لیکن جمہور کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں۔ ہم ذاتی مفادات کو لے کے وہاں آتے ہیں، قومی مفاد کو ترجیح نہیں دیتے۔ ہم بظاہر قومی مفاد کو لا کر اپنے ذاتیات کو بیچ میں شامل کرتے ہیں۔ مولانا کو بھی جس مقصد کے لیے پہلے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو استعمال کرواتے ہیں، اس دفعہ بھی شاید اسی طرح ہی ہے کہ اس کے پیچھے بھی ان کا کوئی نہ کوئی لازمی بات ہے، کوئی نہ کوئی مفاد ہوگا، اور سیاسی اہل سیاست اپنی سیاسی مفادات کو پیچھے نہیں رکھتے۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ اپنے ذاتی مفادات، جب کوئی دوسرا اپنا مفاد حاصل کر رہا ہو تو آپ کو اپنے مفادات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ایک دنیا کا اصول ہے، اور اس پر اگر مولانا فضل الرحمان کو عمل کرتے ہیں تو وہ زیرک سیاستدان ہے۔ وہ وقت کو کیسے استعمال اپنے لیے کرنا ہے، کیسے 8 سیٹوں کے ساتھ ایک بڑی پارٹی کو پیچھے اپنے لگانا ہے، بلکہ ساری پارٹیوں کو ہی اپنے پیچھے لگانا ہے اور سب کو ہی چائے پہ اپنے گھر آنے پر مجبور کر دینا ہے، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ اور وہ انہوں نے جو بھی کر رہے ہیں وہ ہے، اور یہ اس سے دوسرے اہل سیاست کو ان سے سیاست سیکھنی چاہیے۔ اور یہ جب تک اس طرح کا ایک مفاہمتی عمل اور بر وقت نشانہ لگانے کا عمل اگر کسی کو نہیں آتا تو اسے مولانا فضل الرحمان کی شاگردی اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا وقار جو ہے
اس کو ضرور بلند کرنا چاہیے، اسے مضبوط کرنا چاہیے۔ جب تک اہل سیاست اپنے پارلیمنٹ کو، اپنے پلیٹ فارم کو مضبوط نہیں کریں گے، تب تک وہ کبھی خود مضبوط نہیں ہو پائیں گے، نہ ہی اس ملک میں جمہوریت مضبوط ہو پائے گی۔ اگر آپ نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، اہل سیاست نے خود کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے اقدار کو جو ہے وہ اس کی مدت کو پوری کرنا ہے، تو اس کے لیے اہل سیاست کو سب سے پہلے اپنے پارلیمان کو مضبوط کرنا ہی پڑے گا، آج نہیں تو کل۔ جب تک وہ نہیں کریں گے تب تک وہ یہ جو کہتے ہیں آزادی کا نعرہ لگانے والے بھی، اور جو آزادی کا نعرہ نہیں لگاتے وہ پیچھے بیٹھ کے یہ پڑھتے ہیں، یہ اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یار ہم اتنے لوگوں سے منتخب ہو کے پارلیمان میں آتے ہیں اور ہمیں اشاروں پہ چلنا پڑتا ہے، وہ ان اشاروں کی زد سے نہیں بچ پائیں گے۔ انہیں خود کو مضبوط کرنا ہوگا، پارلیمان کو، اور یہ پارلیمان کی مضبوطی سے جڑی ہوئی ہے۔ جب تک وہ ایسا نہیں کریں گے وہ عوام سے بھی دور رہیں گے اور اپنی میعاد جو ہے وہ کبھی پوری نہیں کر پائیں گے، اور کبھی بھی عوام کی نبض پر بھی ہاتھ نہیں رکھ پائیں گے، اور نہ ہی کبھی عوام کی حمایت حاصل کر پائیں گے۔ شاہی صاحب آپ نے بڑا اچھا یہ بات کہی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ایک زیرک سیاستدان ہیں، اور یہ ہمارے لیے، پاکستان کے لیے، ملک کے لیے ایک اثاثہ ہے، اور ایسے ہی سیاستدان جو ہیں وہ دوسرے بھی ہونے چاہیے، کوئی اور چند اور ہو جائیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ سیاست جو ہے وہ بہتر ہو، اور جمہوری، اور اس میں ایک بہت اچھا سا ہمارے لیے یہ موقع ملے کہ ہم پارلیمنٹ کو مضبوط کریں، اور پارلیمنٹ کو مضبوط ہی ان سیاستدانوں نے کرنا ہے۔ تو ناظرین، آج کا وقت پروگرام کا ختم ہوا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام کے ساتھ اب مختلف دوسری موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔